बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आखिरी मार्का है और ये फ़कीर जो गुजारिश किया करता था कि किला गया ठुक तो कहानी गई मुख, ये उसी जानिब मामलात बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ख्याल आम था और ये बात जो है वो पाकिस्तान के बड़े जगादरी और पाकिस्तान के मामलात को समझने वाले लोग और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज शनासा लोग ये बात कर रहे थे कि और फिर वो जो उन्होंने कहा था हमारे परवेज़ खटक साहब ने कि ये मिस्ट्री है, ये ज़रा तलाश करें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के साथ, ये तो खैर रजा रियाज साहब ने बात की थी, लेकिन मिस्ट्री जिसका इजहार परवेज़ खटक साहब ने किया था कि ये बग़ैर माफ़ी मांगे, बग़ैर पीटीआई छोड़े शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर क्यों हैं। ख्याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के जो खिलाड़ी हैं वो जो काम लेना चाह रहे थे आईपीपी से, आईपीपी मतलब इस्तेहकाम पीपीआई पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, या आईपीपी क्या नाम है, आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो भी इसका नाम है, इतनी गैर मरूफ जमात कि हमें उसका नाम भी याद नहीं है। उससे जो काम लेना चाह रहे थे वो उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत में लिया जा सकता है। पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की खड़ी करदा एक जमात है और इसमें ज़्यादातर लोग भेजे गए थे, इकट्ठे किए गए थे, कुछ लोगों को ज़म करवाया गया था, कुछ इत्तेहाद बनाए गए थे, नून लीग से तोड़े गए थे। ये पकड़ दकड़ के बनाई गई एक पार्टी थी और वो पकड़ दकड़ जो है उसके पीछे पाकिस्तान की ताकतवर तरीन अशराफिया या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी और इसके गिले शिकवे माजी में पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात कर चुकी हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब की सूरत में और चौधरी शुजात अली खान साहब की चौधरी शुजात साहब की सूरत में। तो वो कहना चाह रहे थे या उनको ये लग रहा था, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज आशना है, कि ये इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, अगरचे इमरान खान साहब की शोहरत के पीछे वो खड़ी थी, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसी बुनियाद के ऊपर की गई थी, लेकिन इसको बचाया जा सकता है। और इसको बचाने का तरीका ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो खामोशी के साथ रहें, पार्टी के सरबराह जेल में रहें, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं ये इसको लेके चले। लेकिन यहाँ पर ख़बर शुरू होती है कि गिरफ़्तारी के बाद, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी के बाद ये ख़्याल भी गलत साबित हो गया। असद उमर साहब की गिरफ़्तारी, वो अगर आपने कॉलम पढ़ा हो कि अपना है जनाब सुहेल वड़ैच साहब का, कि ये अपने लोगों को कुछ नहीं कहते, भतीजा भांजा है, तो असद उमर के साथ भी कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा, लेकिन आज की सूरत हाल ये है, आज की खबरें हैं दो। एक तो सदर साहब मुकर गए थे और उस मुकरने के बाद, यानी कि मैंने बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए, और उसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये है कि सदर के इस इकदाम ने एक जवाज़ फराम कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि सदर ममलिकत चाहते थे कि अब ये मामला जो है, पीटीआई के तर्जमान ने कह दिया हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये है जनाब असल केस, ये है असल प्लान, मनसूबा बंदी। इस पर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बची खुची जो इंटेलिजेंशिया है वो क्या प्लान कर रही है, उसके ताने बाने क्या हैं और उसको आगे से जवाब क्या मिल सकता है। और मफादात मुश्तरका है पाकिस्तान की बची खुची तहरीक इंसाफ की जो इंटेलिजेंशिया है, और उसका जो एक पार्ट है वो है जनाब चीफ जस्टिस साहब की अमामत में आला अदलिया के अंदर। वो किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े आदमी ने ये वाली बात कही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं वो पीटीआई की मोहब्बत में पाकिस्तान की फ़ौज का कुछ बिगाड़ पाएँ या ना बिगाड़ पाएँ, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ेंगे और ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ेंगे, और ये नून लीग के बकौल। और ये वो वाला मामला है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आके मुँह इस साइड पे कर लेगी। अच्छा जाते हुए बंदयाल साहब, अगर, क्योंकि मोहब्बत तो पुरानी है ना नवाज शरीफ साहब के साथ भी मोहब्बत,
تو اگر ان کا شکار جو ہے وہ بندیال صاحب کرتے جائیں تو کون سی قباحت ہے؟ ہم کہہ دیں گے کہ جناب کہ وہ ایک ناہنجار قسم کا آدمی تھا، اب اگر وہ کر گیا ہے تو اب اس کو انڈو کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. تو یہ ان کا خیال ہے. میں جو مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے جو عارف علوی صاحب ہیں وہ اور بندیال صاحب، یہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں اور ان کی خواہش جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو بچانے کی، جو ممکن ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اب اگلوں نے اپنی جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی ایک طرح سے ختم کرنے کا، اس کا بھی پاس نہیں کیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ تحریک انصاف جو ہے اگر اس کو بچایا جا سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے تو بچا لیا جائے. ویسے میرا تو ذاتی خیال تھا کہ زبردستی اگر آپ نے کچھ کرنا ہو تو کرنا ہو، لیکن آپ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے موضوع آدمی نہیں ہے. جن کو لگتا ہے کہ وہ موضوع آدمی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا ایک الیکشن ہی ہوتا ہے، اس کے بعد تو اس کا حال وہی یہ خاندان تک محدود ہوتی ہے. تو جو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک یا عمران خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف کا اپنا کوئی وجود نہیں. اب آگے چل کے ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے، یہ باتیں جو ایک تجزیہ ہے جو سمجھ آ رہی ہیں، اور ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی جو با اثر اور طاقتور شخصیات ہیں وہ طے کر چکی ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ہم نے ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، ان کے اوپر پورے کا پورے جو قانون ہے اس کا اطلاق ہوگا. 9 مئی سے زیادہ سنگین جو جرم ہے، کیونکہ 9 مئی کا جرم تو آپ کو ثابت کرتے کرتے دانتوں تلے پسینہ آ جائے گا. کس طرح ثابت کریں گے؟ پھر وہ جو اندر کے کھاتے ہیں وہ ڈائریاں شاعریاں وہ فوجی عدالتوں میں یا ثابت کریں گے آپ، یا پھر فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں تو ہماری سول اعلیٰ عدلیہ میں ہی آنی ہیں. وہاں پر آ کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں فوج کے اپنے، جس سے وقار مجروح ہوتا ہے، ڈسپلن جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے، یا تو پھر دل بڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے کبھی اس طرح کے کام کیے نہیں، تو پھر سپیریئر کورٹس میں ان کے بچنے کے امکانات ہیں. لیکن سائفر والا معاملہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزائے موت سے لے کے عمر قید تک ہو سکتی ہے. اس کیس میں ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے اوپر اور سائفر کے ساتھ یا کہہ لیں کہ جو سیکرٹ انفارمیشن ہے یا جو سیکرٹ یا کہہ لیں کہ کانفیڈینشیل جو چیزیں ہیں جو پاکستان کے راز ہوتے ہیں ریاستی، ان کو بچانے میں جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اور اسد عمر صاحب نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا. آج اس لیے اسد عمر صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ سائفر والے معاملے کے اوپر ریاست کے ساتھ غداری کا الزام جو ہے وہ لگے گا اور وہ ثابت بھی ہوگا، اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی اس کے نرغے میں آئیں گے اور اسد عمر صاحب بھی اس کے نرغے میں آئیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ بھی اس کے نرغے میں آئیں گی. بچے گا ایک بندہ جس کا نام ہوگا یا نام ہے اعظم خان. اعظم خان صاحب وہ ہیں جن کی ویڈیو آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے وہ جو کہا تھا کہ میں نے میٹنگ منٹس تو میں نے ہی لینے ہیں، اور عمران خان صاحب ان کو پلے کرنے کا کہہ رہے تھے، اور اس آڈیو میں پیچھے جو ہے وہ آوازیں جو آ رہی ہیں ان میں شیریں مزاری صاحبہ کی بھی ایک آواز ہے. تو اس سارے کا مطلب یہ ہے، اور جو صدر صاحب نے وہ والا جو کام کیا کہ میں نے تو دستخط نہیں کیے تھے، یعنی کہ اس قانون کو جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کا، جو قوانین جو 2 بنے تھے پارلیمان نے بنائے تھے وہ قانون بن چکے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. صدر صاحب نے بیسیکلی عمران خان صاحب کو بچانے کی اپنی سی ایک کوشش کی، تاکہ کل کو جب میرے اوپر ایک سماجی دباؤ، معاشرتی دباؤ اور سیاسی دباؤ پڑے گا تو میں صرف یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی کوشش کی تھی، میں نے تو اس قانون کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. لیکن عمران خان صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ اس میں ان کے بچنے کے امکانات بڑے کم ہیں. اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کے روبرو پاکستان تحریک انصاف جو درخواست لے کے جا رہی ہے اس صدر کے اقدام کے
اوپر کہ صدر نے تو دستخط نہیں کیے تھے, یہ دستخط کس طرح ہو گئے. اب عدالت جو ہے وہ بندیال صاحب کی عدالت, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی آخری کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے اس ایشو کو اتنا خراب کیا جائے, اتنا مطلب گڑبڑ کیا جائے کہ معاملہ جو ہے وہ, چونکہ پارلیمان ختم ہو چکی ہے, تو اگلی پارلیمان کی تشکیل تک اس معاملے کو ہیلڈ ان اوبینس کر دیا جائے, اس قانون کو, تاکہ ہو کیا عمران خان صاحب بچ سکیں. لیکن سر جو اپنی انویسٹمنٹ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی شکل میں, کہ ان کے لیے بھی معافی نہیں ہے. سائفر میں یہ بھی پکڑے جائیں گے, ان کو بھی سزا ہوگی. اور پی ٹی آئی اگر جاتی ہے, ختم ہوتی ہے, ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہے, جائے, ہم کوئی اور بندوبست کر لیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلوں نے نہ تو پہلی بات کہ اجازت نہیں دینی, اگر وہ اجازت ان کی کسی کو درکار نہیں ہے, اگر کوئی رسک لینا چاہتا ہے تو سر وہ رسک لینے کا حوصلہ بڑی مشکل سے کرے گا. میرا اشارہ بندیال صاحب کی طرف ہے. بندیال اس کی وجہ یہ ہے کہ بندیال صاحب نے جہاں پر فوجی معاملات تھے, فوجی عدالتوں کے معاملات تھے, وہاں پر کان لپیٹ کے جوتے اٹھا کے دوڑ لگا دی. نواز شریف صاحب والے معاملے میں اڑی پھنسی کر رہے ہیں نا, اور ان کو بھی پرابلم نہیں ہے, کرتے رہیں. ریویو, جوڈیشل ریویو ایکٹ جو مطلب اس میں جو سپریم کورٹ کے رولز کو جو تقدس دیا ہے پارلیمان کے قانون کے اوپر, یہ بھی دنیا میں وہ کہتے ہیں نا کہ گنگا الٹی بہنا, وہ بہائی ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن فوجی عدالتوں کے اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کا فرار, قانون کی کتابیں چھوڑ کے فرار, اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگلے بڑے ڈاڈے ہیں. تو اگلوں نے اپنا حساب پورا لینا ہے. یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ یہ سننے میں اچھی نہیں لگتی, کرنے میں بھی مناسب نہیں لگتی, کہ پاکستان کا قانون وائلیٹ ہوا ہے تو اس کی بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ پاکستان کا قانون وائلیٹ ہوا ہے, لیکن سر پاکستان کا قانون پہلی دفعہ وائلیٹ نہیں ہوا. یہ جو ان کا سائفر والا جو کام ہے عمران خان صاحب کا, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے, اس کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں آتا. آرٹیکل 6 کے زمرے میں جن کے جرائم آتے ہیں وہ بھی کر کے آزاد پھرے ہیں پاکستان میں, لیکن چونکہ یہاں پر طے کر لیا گیا ہے کہ یہاں پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوگا, تو پھر وہ لاگو ہوگا, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. یہی پریکٹس ہے, یہی زمینی حقائق ہیں. اور عمران خان صاحب کو بچانے کی کوششیں عارف علوی صاحب کی ہوں یا عمرتاب بندیال صاحب اور ان کے باقی ججوں کی ہوں, وہ جو 8-9 جج ہیں, وہ کارگر ثابت نہیں ہونی, وہ کامیاب ثابت نہیں ہو سکتی, کیونکہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے اوپر, ان کے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ مطلب وہ ناقابل معافی ہے, سمپل سی بات ہے. تو وہ جو ناقابل معافی جرائم ہیں ان کی عمران خان صاحب کو پوری سزا ملنی ہے. جب سزا مل جائے گی اس کے بعد کوئی ایک آدھی ونڈو جو ہے وہ کھلے گی, اور وہ بھی جمائمہ خان کے پریشر کی وجہ سے, انگلینڈ, امریکہ, یورپ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وجہ سے, اور وہ بھی اس صورت میں جب عمران خان صاحب درخواست دیں گے کہ جناب میری جان بخشی کی جائے, مجھے معاف کیا جائے, پھر جا کے وہ والی ونڈو کھلے گی کہ سزا تو مل چکی ہے, یہ سزا آپ کو پوری جو کرنی ہے وہ قید خانہ جو ہے وہ باہر ہوگا, پاکستان سے باہر. اور مجھے یہ لگتا ہے آنے والے وقت کا ظاہر ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا کرے گا, ہم تو صرف اندازے لگا سکتے ہیں. میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت خوشی کے ساتھ, بڑی جس کو کہتے ہیں نا دل جمعی کے ساتھ اور دل سے, نہ صرف جو ہے وہ معافی کے خواستگار بھی ہوں گے, اور باقی کی سزا جو ہے جو کہ خاموشی ہوگی, اور جب تک زندہ ہیں وہ خاموشی ہوگی, سیاست سے توبہ ہوگی. وہ جب تک باقی رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی دے, ان کی زندگی دراز کرے, وہ سیاست پر خاموش رہیں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.